नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रदा अन अबी बकरिम व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निक़मा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। आप सुन रहे हैं इस्लाम की बहारों में फ़ज़ाइल रमज़ान में मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से मुख्तलिफ़ टॉपिक पर फ़ज़ाइल रमज़ान के अंदर अपने इल्म में इजाफ़ा कर रहे हैं। और हमारा बयान जो है वो हो रहा था हज़रत अली मुर्तज़ा की फ़ज़ीलतों पर, और आज इंशाअल्लाह उनके चंद फ़ज़ाइल जो हैं वो अपनी बिसात के मुताबिक, उनके फ़ज़ाइल कोई बयान कर तो नहीं सकता, लेकिन वह अपनी बिसात के मुताबिक उनके चंद फ़ज़ाइल बयान करके फिर हम उनकी शहादत की तरफ आ जाएंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा वजहुल करीम, उनके चेहरे को रब ताला का चेहरा कहा गया, यानी वो हर वक्त अपना चेहरा अल्लाह की तरफ ही रखते थे, हर तरफ अल्लाह की ही रज़ा ही चाहते थे। आपका हाथ यदुल्ला कहा गया, तभी तो जिस जंग में गए अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, वो तलवार आपने नहीं बल्कि रब की कुव्वत से चलाई गई। खैबर को फ़तह कर लेना, उहद में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना, दीगर और गज़वात के अंदर हिस्सा लेना, और अली और मुर्तज़ा शेर खुदा वजहुल करीम की बरकतों से इस्लाम की फ़तह होना, ये एक आम मामूल था। और आपकी शान में शेर जो हैं वो फ़रिश्तों ने खुद कहे। तो क्या शाह फरमाया, एक रोज़ हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा वजहुल करीम बाज़ार में चल फिर रहे हैं, आपके साथ कंबर ग़ुलाम मौजूद है। आप जब चलते चलते बाज़ार में पहुँचे तो आपने देखा कि सब लोगों की दुकानें खुली हैं, लेकिन हज़रत अली मुर्तज़ा के एक मानने वाले जो उनके मुरीद थे उनकी दुकान बंद है। आपने पूछा, कंबर आज इसकी दुकान नहीं खुली? उन्होंने कहा, या हज़रत वो बीमार है इसलिए वो नहीं आए। आपने शाह फरमाया, जाओ उसे चाबी लेकर आओ और उसको कहो कि मैं उसकी खजूरें बेचता हूँ, ताकि उसको जो है वो नफ़ा हो नुकसान ना हो। वो आदमी कंबर के हाथ पैसे वो जो है चाबी भेज देता है। आपने जो पैसों वाला गल्ला होता है वो पीछे रख देते हैं और आगे जो है वो खजूरें रख कर तो बेचने लग जाते हैं। वहीं पर एक मुनकरे अली होता है, वो कहता भी आज तो हज़रत अली को हम लाजमी धोखा देंगे, क्योंकि हज़रत अली पैसे नहीं पकड़े। और वो क्या कहते हैं हर सौदा ख़रीदने वाले को कि आप पैसे जो हैं वो पीछे रखते जाएं। तो सौदा देते जा रहे हैं। उसने क्या किया, उसने घर जाकर खोटे सिक्के लिए, खोटे सिक्के इकट्ठे करके जब घर से निकलने लगा, बीवी अली को मानने वाली थी, अली मुर्तज़ा शेर खुदा को मानने वाली थी, खामद हज़रत अली को मानता नहीं था। बीवी कहने लगी, ये खोटे सिक्के क्यों इकट्ठे कर रहे हो? उसने कहा कि मैं आज जिसको तुम बड़ा मानती हो, बड़ा अली अली करती हो, मैं आज उसको धोखा देने जा रहा हूँ। बीवी ने क्या कहा? उसने कहा, जो धोखा खा जाए उसको अली नहीं कहते, ये ध्यान रखना कि तुम नाकाम लौटोगे। उसने कहा, मैंने देखे हैं बड़े इस जैसे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जब आया बाहर आकर अच्छी अच्छी खजूरें, जो महंगी वाली खजूरें थी, वो उसने चुनी। अब हज़रत अली उसको देख रहे हैं। कहता, जी ये इतने पैसे हैं, कहाँ रखूँ? आपने फरमाया पीछे जो गला है उसके अंदर डाल दो। उसने उसके अंदर पैसे खोटे सिक्के डाल दिए और अपनी तरफ से बड़ी अच्छे वाली खजूरें चुन कर घर ले गया। घर जाकर बीवी को कहता है, हाँ तुम तो कहती थी जो धोखा खा जाए वो अली नहीं होता, तो देखो आज मैं अली को धोखा दे आया हूँ। बीवी ने कहा, दिखाओ क्या लेकर आए हो। जब उसने खजूरें खोली तो उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे, उन खजूरों के अंदर कीड़े पड़े हुए थे। बीवी कहने लगी, ये क्या लेके आए हो? कहने लगा, ये क्या हुआ, मैंने तो सारी खजूरें वहाँ पर अच्छी चुनी थी। बीवी कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जो धोखे में आ जाए वो अली नहीं हो सकता, अब तुम वापस जाओ। जब वो वापस जाता है, हज़रत अली उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। कहने लगता है, जी मैंने आपको पैसे भी दिए और आपने मुझे ख़राब सौदा दिया। हज़रत अली मुस्कुराने लग गया। आपने फरमाया, तुमने तो अपनी मर्ज़ी से सौदा डाला था, सिर्फ फ़र्क इतना है जिस तरह के पैसे दिए उस तरह का तुम्हें माल मिल गया। तो हज़रत अली की शान ने कौन बयान कर सकता है। हम लोग दरूद पढ़ते हैं, वो लफ्ज़ बनते हैं, अल्लाह जाने अल्लाह किस तरह कबूल कर लेता है हम लोगों का पढ़ा हुआ।
لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم آپ درود پڑھتے تھے تو تب کیا ہوتا تھا؟ ایک روز کیا ہوا، ایک فقیر آتا ہے ابو جہل کے پاس، کہتا ہے مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ ابو جہل کیا کہتا ہے ہم اللہ والے نہیں، وہ سامنے گھر ہے اللہ والوں کا، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہیں جو دیں مجھے دکھا کر جانا۔ جب وہ فقیر جا کر صدا لگاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم آپ باہر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، چلو ایسا کرو آپ زمین سے کنکر اٹھاتے ہیں، اپنے گھر سے اٹھا کر اس کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے اوپر پھونک مارتے ہیں حضرت علی، اور وہ بند مٹھی اس بندے کے ہاتھ میں رکھ کر فرماتے ہیں میرے گھر کے باہر جا کر کھولنا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو سنا کہ یہ سخاوت بڑی ہے ان کے گھر میں، تو انہوں نے تو مجھے کنکر دے دیے، میں اس کا کیا کروں گا؟ جب وہ بندہ باہر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ جب ہاتھ کھولتا ہے اس کے اندر ہیرے ہوتے ہیں۔ اب وہ ابو جہل کے پاس پہنچتا ہے، ابو جہل کہتا ہے کیا دیا تمہیں؟ اس نے کہا جی انہوں نے مجھے ہیرے دیے ہیں۔ تو ابو جہل کیا کہتا ہے؟ کہتا اپنے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور لوگوں کو ہیرے بانٹتا ہے۔ صرف فرق کیا تھا کہ ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، لفظ رہتے ہیں، جب علی پڑھتا تھا تب درود کے صدقے اللہ کنکر کو بھی ہیرے بنا دیتا تھا۔ تو کیا شاہ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کی شان نے اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند کی کہ دوسرا کوئی علی اور نہیں ہو سکتا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے دشمن تو بہت تھے، اکثر جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری آگے نشستیں جو ہوتی رہیں گی اس میں مفصل بیان جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ جنگ صفین کیوں ہوئی، جنگ جمل کی ہوئی، دیگر اور بہت ساری جو جنگیں ہیں وہ کیوں ہوئیں، اور حضرت علی کو لوگوں نے سکھ کا سانس کیوں نہیں لینے دیا، ان کو آرام سے کیوں نہیں بیٹھنے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جنگ صفین جب کی تو بہت سے لوگ جو تھے وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور انہی قبیلوں میں سے عبد الرحمن ابن ابی ملجم جو تھا اس نے یہ ارادہ کیا اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر، کیا کہنے لگا کہ ہم تینوں مل جاتے ہیں، ایک حضرت علی کی ذمہ داری اٹھا لے کہ وہ انہیں قتل کرے گا، شہید کرے گا، اور ایک امیر معاویہ کو قتل کرے گا، اور ایک عمرو بن عاص کو قتل کرے گا۔ عبد الرحمن ابن ابی ملجم نے کہا کہ علی کا ذمہ میرے ذمہ لگا دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے 12,000 کا جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ خریدی، اور 1,000 کا زہر خریدا جس کے اندر اس نے تلوار کو بھگونا تھا۔ اب اس نے 3 ماہ تک تلوار کو بھگوئی رکھا، اور ایک لڑکی جس کے گھر والے حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور یہ تمام جن کے گھر والے قتل ہوئے تھے حضرت علی کے ہاتھوں جنگ کے اندر، وہ سب کے سب خارجی بن چکے تھے۔ خارجی قبیلے آج بھی موجود ہیں جو حضرت علی کا نام لینا پسند نہیں کرتے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ لے کر تلوار، اس سے ظاہر تو نہیں کروانا تھا کہ میں آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن قربان جائیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ مومن کی فراست سے بچنا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سب لوگ حضرت علی کو پہلے رمضان میں تحفے دے رہے ہیں، وہ شخص بھی آتا ہے، آ کر وہی تلوار جو اس نے 12,000 درہم کی خریدی ہوتی ہے آ کر حضرت علی کی چولی میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ اگر تو مجھے دے دے گا تو جس کام کو تو آیا ہے وہ کام تو کیسے کرے گا، یہ تیرے لیے ہی ہے، تو اپنے پاس ہی رکھ۔ اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں یہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس کے بغیر تیرا کام نہیں ہونا جس کام کے لیے تو آیا ہے۔ اور فرمایا کہ میں تو، اس بندے نے کہا عبد الرحمن ابن ابی ملجم نے، اس نے کہا آپ کس طرح یہ جانتے ہیں کہ میں کس کام کو آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تو اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا تو تیری دایا نے تجھے کیا کہا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹنے والے سے زیادہ بدبخت کتے۔ اب وہ حضرت علی کی باتیں سن رہا ہے اور پریشان ہے اندر سے کہ اس قدر صبر کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ میں ان کے لیے آیا ہوں اور ان کی جان لینے کے لیے آیا ہوں، پھر بھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ اور قربان جائیں حضرت علی نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا چل اب تو ایسے کر، کل سے تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے لوگوں کو روزے کے لیے اٹھانا ہے۔
اب کیا ہوا، اب اس شخص نے ظاہر تو نہیں کروانا تھا، اور آقا علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا. علی ایک روز آقا علیہ السلام کے پاس حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا وجہ کریم تشریف فرماتے، اور آپ کی داڑھی مبارک بہت بڑی تھی، خوبصورت داڑھی، آپ کا سینہ سرا بڑا ہوا ہوتا تھا داڑھی کے ساتھ. تو فرمایا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی جانتے ہو روز قیامت دو بدبخت کون ہوں گے جن کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ ان کے لیے دوزخ حلال ہے اور جنت حرام ہے. حضرت علی نے پوچھا یا حضرت وہ دونوں کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں اور اس اونٹنی کو شہید کر دیا، اور فرمایا ایک وہ بندہ جو علی تجھے شہید کرے گا. ان دونوں پر جنت حرام ہے، اور جس روز تیری داڑھی رنگین ہو جائے خون کے ساتھ، تیرے اپنے خون کے ساتھ، اس روز تو سمجھ جانا کہ آج تیرا آخری روز ہے. اب اس شخص کی اچھی جو ہے وہ انہوں نے نوکری لگا دی کہ بھی تم نے جو ہے نا سب کو اٹھانا ہے. اللہ کی قدرت، وقت گزرتا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے جو پیشن گوئی پہلے کر دی تھی وہ تو ہو کر رہنی تھی. اب کیا ہوا کہ یہ جس عورت کا میں نے ذکر کیا کہ اس عورت نے کیا کہا کہ بھئی میرے بھی گھر والے جو ہیں انہوں نے قتل کیے ہیں، تو میں تم سے شادی کر لوں گی. عبد الرحمن ابن ابی ملجم کو کہنے لگی لیکن میرا مہر جو ہے وہ علی کا سر ہوگا. اور بزرگوں نے کیا شاہ فرمایا، انہوں نے کہا یہ دنیا کی واحد عورت ہے جس کا مہر اس قدر مہنگا ہے کہ اتنا مہنگا مہر کسی عورت کو نہیں ملا کہ جس کے اندر علی کا سر لانا ہو. تو فرمایا کہ اس شخص نے طاق میں رہا اور اپنے آپ کو اس نے متفقہ فیصلے کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھا. اور حضرت مولا کائنات کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ ایک روزہ امام حسن علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے، ایک روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کھولتے تھے، ایک روزہ عبداللہ بن جعفر طیار جو کہ آپ کے داماد بھی تھے، بی بی زینب کے خاوند تھے، ان کے گھر میں جاتے تھے، اور ایک روزہ بی بی ام کلثوم یعنی حضرت عمر کے گھر میں کھولتے تھے، کیونکہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ حضرت عمر کی بیوی ہے. حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، تو ان کے گھر میں روزہ کھولتے تھے. اور حضرت ام کلثوم نے بطخیں رکھی ہوئی تھیں. تو جس روز حضرت علی کی شہادت کا دن تھا، حضرت علی جب اٹھ کے باہر آنے لگے، آپ نے پہلے روزہ افطار کیا، بیٹی نے لا کر دودھ کا پیالہ رکھا، ساتھ جو کی روٹی رکھی، کھجور رکھی. تو آپ نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی جو بندہ 3 4 کھانے کھائے اس کا حساب بہت گہرا ہوگا، ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا لو. بیٹی نے کہا ابا جان اس میں اور کیا ہے، صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے، ایک کھجور ہے اور ایک یہ جو کی روٹی ہے. آپ نے فرمایا دودھ لے جاؤ تاکہ مجھے آگے جا کر حساب نہ دینا پڑے. تو انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ جو تھا وہ اٹھا لیا. اب آپ نے وہ روزہ افطار کیا، اور آپ جب باہر نکلنے لگے تو ام کلثوم بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کی جو بطخیں تھیں وہ آپ کا دامن پکڑتی تھی کہ علی تم باہر مت جاؤ. حضرت علی ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے کہ دیکھو یہ جانور بھی جو تھے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہستیاں کون ہیں. اس کے بعد جب آپ باہر آنے لگے تو آپ کا جو دامن تھا جو آپ نے چادر اوپر لی ہوئی تھی وہ اس کا جو پیس تھا وہ دروازے کے اندر اڑ گیا. تو آپ مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا آج سبھی مجھے روکتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج علی کی داڑھی رنگین ہوگی اور نبی کا فرمان سچا ثابت ہوگا. تو اس وقت کیا ہوا، جب آپ باہر تشریف لے کر گئے، آپ سب لوگوں کو اٹھا رہے تھے روزے کے لیے، اور وہ عبد الرحمن ابن ابی ملجم بھی یہ کام کر رہا تھا، اور جو 2 باقی گئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اور عمر بن العاص کو شہید کرنے کے لیے، ان کے تو وار جو تھے وہ ضائع ہو گئے، وہ دونوں حضرات بچ گئے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ کریم کو اس بدبخت عبد الرحمن ابن ابی ملجم، یہ بات یاد رکھیں ہر نیکی کرنے والا بندہ نیک نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر جو یزیدیوں نے جمعے کی اذان دی کیا اس کا ان کو ثواب ہوگا؟ یا جو نماز انہوں نے تب پڑھی اس کا ثواب ان کو ہوگا؟ اس سے کیا ثابت ہوا کہ بہت سے نمازی دوزخ کے اندر جل رہے ہوں گے اور بہت سے حسین کو پیار کرنے والے جنت کے اندر موجود ہوں گے. تو کیا شاہ فرمایا اب وہ کیا کر رہا ہے، موقع کے انتظار میں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ کریم جب اندر مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، کوفے کی مسجد ہے، آپ جب اندر تشریف لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص
عبد الرحمن آگے آتا ہے اور آپ کے یہ گردن کے پاس جب وار کرتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس نے پہلے تیاری کی ہوتی ہے، وہ اس قدر کاڑی ضرب لگتی ہے کہ حضرت علی زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور سب سے پہلے امام حسن کو کیا کہتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کروائیے۔ یہ نہیں کہتے کہ بیٹے مجھے پکڑ لو، ہمارے جیسے ہوں تو کہیں ہمیں پکڑ لو، نہیں، فرمایا بیٹے نماز پوری کرواؤ۔ اور خود آپ نیم بیہوش جو تھے وہ ہو گئے، اور جب آپ کو تھوڑا ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ پوچھا کہ کیا میری داڑھی رنگین ہو گئی ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور آپ نے فرمایا بابا جان آپ کی داڑھی رنگین ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اب یہ یاد رکھنا، دودھ لایا گیا، شربت لایا گیا کہ کچھ پی لے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے طبیب کو بلایا کہ وہ آ کر ذرا دیکھیں کہ کیا سلسلہ ہے۔ جب وہ طبیب آیا اس نے دیکھ لیا کہ گردن پوری جو ہے وہ شل ہو چکی ہے اور اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ وصیت کر لیں، اب آپ کا وقت نزدیک ہے۔ 19 رمضان المبارک کو آپ کو خنجر لگا، تلوار لگی، جو بھی سلسلہ تھا، اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت جب پیش آنے والی ہے تو آپ اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ بدبخت جس نے مجھ پر یہ وار کیا وہ میری عیادت کے لیے آئے گا، یہ شربت کا پیالہ اس کے لیے رکھو تاکہ وہ مہمان بن کر آئے گا، تو ہمارے گھر کی سخاوت جو ہے اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ اس شخص کی پہلے وہ زبان کاٹنے لگے تھے، جب انہوں نے اس کو پکڑ لیا عبد الرحمن ابن ابی ملجم کو، بدبخت کو، ملعون کو، تو وہ جب اس کی زبان کاٹنے لگے تو کیا کہتا ہے میری زبان نہ کاٹنا کیونکہ میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ذکر بند ہو۔ اللہ اللہ، شہید اس کو کر رہا ہے جس کی ولادت کعبے کے اندر ہے، شہادت مسجد میں ہے، اور کیا کہتا ہے میری زبان نہ کاٹنا، میں اللہ کا ورد کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ اللہ اللہ کے رولے ڈالنے والے، یہ شور ڈالنے والے، یہی تو کام خراب کرتے ہیں۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں، اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کو نہ مانے وہ میری بارگاہ سے راندہ بارگاہ ہوگا۔ ان کو مانو پہلے جنہوں نے میری پہچان دی تمہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ بابا جان اس کا کیا سلسلہ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اور تم بھی اس کو ایک ہی ضرب لگانا۔ تو جب آپ تھوڑا اٹھ کر بیٹھے تو ہوا چلتی ہے، مٹی اڑ کر آپ پر آتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نبی نے مجھے ابو تراب کہا تھا، مٹی والا، اس لیے مٹی اڑ کر مجھے الوداع کہنے کے لیے آئی ہے۔ میرے بچوں، نماز کو قائم رکھنا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو روز قیامت تمہارے لیے بھاڑ بن جائے۔ تو کیا شاہ فرمایا اس وقت مولا کائنات جو تھے انہوں نے اپنی جان آفرین رب تعالیٰ کے سپرد کر دی، اور فزت برب الکعبہ آپ کے آخری الفاظ تھے کہ رب کعبہ کی قسم علی کو شہادت مل گئی، علی کامیاب ہو گیا ہے، علی کامیاب ہو گیا ہے۔ مومن کے لیے یہی تو فائدہ ہے، بچ جائے تو غازی ہے، اور اگر اللہ کے پاس چلا جائے تو پھر شہید ہے، دونوں طرفوں سے ہی اس کو فائدہ ہے۔ اور اگر جانے والا علی المرتضیٰ ہو تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ اور آپ نے اپنی بیٹی کو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ بیٹے آج رات مجھے خواب میں آقا علیہ السلام اور تمہاری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، ہزاروں کروڑوں سلام ہو اس ہستی پر جنہوں نے علی المرتضیٰ کے ساتھ اتنی وفاداری کی، اتنی پیاری زندگی بسر کی۔ تو فرمایا کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اور میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یا حضرت مجھے تو آپ کی امت نے بہت ہی ستایا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ علی فکر نہ کرو، کل آ کر تم روزہ ہمارے ساتھ ہی افطار کرنا۔ تو فرمایا بیٹے بس اب چند لمحے رہ گئے ہیں جو میں اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کا جو ہے وہ جنازہ تیار کیا گیا تو اس وقت خارجیوں کا زور اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ زور۔ تاریخ ابن کثیر جب آپ پڑھتے ہیں
تو اس کے اندر آپ کو تمام معلومات جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ اتنا زیادہ خارجیوں کا زور تھا کہ ڈر تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کو کہ کہیں وہ میرے بابا جان کی لاش کا مسئلہ نہ کر دیں، یعنی ان کی نعش کو خراب نہ کر دیں۔ اور ایک روایت میں پڑھا گیا کہ جس اونٹ پر آپ کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا وہ اونٹ جنازے سمیت ہی غائب ہو گیا تھا اور ان کی نعش نہیں ملی۔ اور ایک روایت جو کہ زیادہ روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں، جب خلیفہ ہارون رشید کی حکومت آنی تھی، ان کا دور جب آنا تھا، تو ان کے کسی علاقے میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو، جہاں آج نجف اشرف ہے، جس گلی میں علی کا ڈیرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں پر ان کو چھپا کر مدفون کر دیا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا۔ جب وہ مدفون کر دیا گیا تو اس کے اوپر انہوں نے ایسے جو ہے وہ جھاڑیاں یا اس طرح کوئی چیز رکھ دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ خلیفہ ہارون رشید کا جب دور آتا ہے تو وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے، ہرن کے پیچھے اس نے کتے لگائے کہ جاؤ ہرن کو پکڑ کر لاؤ۔ اب ہرن نے ایک چھلانگ لگائی اور وہ اس جگہ پر چلا گیا جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کی آج قبر مبارک ہے، جہاں پر ان کی آج قبر مبارک ہے، اور ہرن بڑے آرام سے بیٹھ گیا۔ اب کتے جو ہیں وہ اس طرف نہیں جاتے بلکہ اس طرف رہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ درندے ہیں، جانور جو ہیں یہ ادھر کیوں نہیں جا رہے اور ہرن کیوں اتنا پرسکون ہو گیا ہے؟ ایک بزرگ پاس سے گزرے، انہوں نے کہا جس جگہ پر جا کر ہرن بیٹھا ہے وہاں علی المرتضیٰ کی قبر مبارک ہے۔ اب وہ ہرن کو یہ معلوم ہے کہ میں محفوظ جگہ پر آ گیا ہوں، اور کتے اس لیے ادھر نہیں جاتے کہ رب نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اہل بیت میں نے تم سے گندگی کو دور کر دیا ہے، پلیدگی کو دور کر دیا ہے۔ کتوں کی جرت نہیں کہ وہ علی کے دامن میں جو چیز چھپ جائے اس کو نکال کر لے آئے۔ تب خلیفہ ہارون رشید نے اس جگہ کو کھدوایا اور دیکھا کہ یہاں پر کیا ہے۔ جب دیکھا تو اندر نور ہی نور تھا، اور آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وفات کے وقت، اپنی شہادت کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ حسن جب تم لوگ یہ جگہ کھودو گے جہاں پر آج نجف اشرف ہے تو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سے، ان کی بوٹ کے اندر سے جو تختے بچ گئے تھے اس کے ساتھ میرا جو ہے وہ قبر کا اندر پورا سسٹم تیار ہوا ہوگا، اور اس جگہ سے نور نکل رہا ہوگا جہاں پر مجھے مدفون کیا جانا ہوگا۔ تم لوگ بس وہاں جا کر مجھے مدفون کر دینا، باقی میرا رب جانے اور میں جانوں۔ تو فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو جو تختے ملے وہ نبی کی کشتی سے بچے ہوئے تختے تھے۔ تو فرمایا کہ پھر خلیفہ ہارون رشید نے جب دیکھا کہ یہ قبر ظاہر ہو گئی ہے، ان کو خواب میں بھی حضرت علی نظر آئے، اور آپ نے فرمایا اب میرے ظاہر ہونے کا ٹائم ہے، اب تم ایسا کرو یہاں پر جو ہے وہ میری جو قبر مبارک ہے اس کو ظاہر کر دو۔ تب انہوں نے پھر وہ جو کافی رقم لگا کر انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ مزار تیار کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کا پھر وہ سلسلہ بنتے بنتے الحمدللہ وعدہ آج بھی آپ لوگ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں وہاں رکھی ہیں۔ لوگ آتے ہیں، اپنی مرادیں پاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر سکون لیتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے، کچھ روایتیں اور بھی بہت سی آتی ہیں، اور ایک بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جب دفنا کے واپس آ رہے ہیں تو رستے میں آپ کو ایک نبینہ شخص ملتا ہے اور روتا ہے، کہتا ہے میرا محسن نہیں آیا۔ حضرت امام حسن پوچھتے ہیں آپ کا محسن کون ہے؟ وہ کہتا ہے جی علی المرتضیٰ ہیں جو آ کر مجھے کھانا کھلاتے ہیں، لیکن آج 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ وہ آئے نہیں، اور میں ان کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ہاتھ کے ساتھ کھانے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ نے امام حسن علیہ السلام نے شاہ فرمایا آپ کو نہیں معلوم کہ ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے؟ جب اس نبینہ شخص نے یہ بات سنی تو اس نے ایک آہ بڑی اور کیا کہا، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کوئی اتنے نیک شخص کو بھی مار سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنے نیک شخص کو بھی شہید کر سکتا ہے؟ اس نے ایک آہ بڑی اور اللہ کے پاس چلا گیا، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، ان پکیزہ ہستیوں کے لیے اپنی تعلیم کو اس لیے سیکھنا کہ ان ہستیوں کو نیچا کر کے دکھایا جائے، وہ تعلیم نہیں، وہ آپ کو کفر کے رستے پر لے جائے گی
اور جب تعلیم یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر حاصل کی جاتی ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کا چرچا کرنا ہے، ہم اپنے ان ہستیوں کو اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ نور کے ممبر ہیں، ان کے راستوں سے ہی ہمیں راستے ملنے ہیں۔ اگر ان کا ہی راستہ چھوڑ دیا، دل کو جو عقل دے خدا، ان کے در سے جائیں کیوں؟ ان ہستیوں کو اسٹڈی کریں، سوچیں ان کی شانیں اللہ نے کہاں کہاں بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا جو ہے وہ فضیلتیں دے دی ہیں کہ آپ تمام زندگی بھی لگے رہیں، آپ ان کی ایک پلک کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کرے، اور قبول ہو کر پھر یہ مقبول ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اور یہ توفیق دے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ الہی میں مقبول اور قبولیت عطا فرما، اور میرے مالک ہمیں علم، عمل اور اخلاص عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ تو یاسین۔